बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 29 अगस्त 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की इमारत इस्लामी का आज 15वां दिन है। 15 अगस्त को अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान भर पर कंट्रोल हासिल करके, फतह हासिल करके इस्लामी इमारत के झंडे लहरा दिए थे। पिछले 14 दिनों के अंदर अफगान तालिबान ने अमन व अमान के शानदार इंतजामात किए हैं, जिसे दुनिया देखकर ना सिर्फ दाद दे रही है बल्कि हैरान और परेशान भी है कि आखिर तालिबान ने कैसे अमन व अमान कायम कर दिया है कि ऐसी जगह में जहां पर बदअमनी बहुत ज़्यादा थी, रोज़ाना कत्ल व गारत गिरी के वाक़यात होते थे। तो बहरहाल अफगान तालिबान के इस्लामी कवानीन का निफाज भी हो चुका है, इस्लामी निज़ाम का निफाज भी हो चुका है और अफगान तालिबान के मसूलीन और ज़िम्मेदारों का, गवर्नर्स का और पुलिस चीफ का और फ़ौजियों का तकर्रुर भी हो चुका है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान की जानिब से 34 सूबों में से 33 सूबों के पुलिस चीफ को और इसी तरह से गवर्नर्स को और दीगर मसूलीन को, ज़िम्मेदारान को मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि वज़रा और काबीना के तकर्रुर के लिए फैसला कुन और आखिरी इजलास जारी है कंधार के अंदर है। जी हाँ नाज़रीन, अफगान तालिबान की अमली इस्लामी इमारत के क़याम के लिए आखिरी और फैसला कुन मुशावरती इजलास जारी है कंधार के अंदर। तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, तालिबान के आर्मी चीफ मुल्ला मोहम्मद याकूब और तालिबान के नायब अमीर मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी समेत दीगर तालिबान के बड़े बड़े ओहदेदार कंधार के अंदर मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं। अगले 72 घंटों में, 48 से 72 घंटों के अंदर फैसला हो जाएगा कि कौन कौन वजीर होगा और कौन कौन किस किस ओहदे के अंदर है, उसको शिफ्ट किया जाएगा। नाज़रीन, तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक कर दी है कि उनके अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा कंधार के अंदर मौजूद हैं और सेहतमंद हैं। वो जल्द अवाम के सामने मंजर आम पर आने वाले हैं। नाज़रीन, हमारी रिपोर्ट्स और हमारा तज्ज़िया और हमारे जो ज़राए हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अफ़गान तालिबान कंधार ही से अफ़गानिस्तान की इस्लामी इमारत का ऐलान करेंगे और ऐन मुमकिन है कि अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा और अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ मुल्ला मोहम्मद याकूब कंधार ही के अंदर रहें और सिराजुद्दीन हक्कानी भी कंधार के अंदर ही रहें। लेकिन जो हुकूमत के वज़रा का तकर्रुर होगा, तश्कील होगी, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को वज़ीर आज़म का ओहदा दिया जाएगा, यानी वो तमाम वज़रा के सरबराह होंगे। तो जो सियासी दफ्तर था दोहा के अंदर, कतर के अंदर, बिल्कुल उसी तरह का तालिबान तर्ज अमल लाएंगे, उसी तरह का तरीका इख्तियार करेंगे कि जो अपनी सियासी टीम होगी जिसमें वज़रा होंगे, दीगर लोग होंगे, उनको काबुल के अंदर ओहदे दिए जाएंगे और वो काबुल के अंदर बैठकर हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देंगे। लेकिन जो तालिबान के अमीरुल मोमिनीन हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा और तालिबान के जो आर्मी चीफ हैं मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के जो साहिबजादे हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब और जो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं जो नायब अमीर हैं, ये जो बड़े ऑफिशियल हैं, ये कंधार के अंदर ही रहेंगे। तो इस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के दरअसल 2 दारुल खिलाफे हो जाएंगे, 2 कैपिटल हो जाएंगे। एक कैपिटल जो हुकूमती ज़िम्मेदारियों के लिए होगा वो काबुल होगा और जबकि दूसरा जो कैपिटल होगा, दारुल हुकूमत होगी या दारुल खिलाफा होगा, वो कंधार होगा। कंधार ये अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह का ये दारुल खिलाफा था, दारुल हुकूमत था। ख़ुद मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 2 या 3 बार काबुल का सफ़र किया था। तो इसलिए अफ़गान तालिबान के अमीर और दीगर जो बड़े ओहदेदार हैं वो यहीं पर रहेंगे और यहीं से ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देंगे और जो तालिबान के जो वज़रा होंगे, जो कैबिनेट के लोग होंगे, वो काबुल से ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देंगे। तो ये तरीका इख्तियार किया जा सकता है और इसके लिए अफ़गान तालिबान की हंगामी मुलाकात और हंगामी जो मीटिंग है वो भी हो रही हैं और अफ़गान तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन हैं वो भी कंधार ही के अंदर अवाम के सामने मंजर आम पर आएंगे। तो बहरहाल अफ़गानिस्तान के अंदर अगले 48 से 72 घंटे अहम हैं।
کیونکہ امریکہ نے بھی 31 اگست سے پہلے فوجی انخلا مکمل کرنا ہے، اور ہماری رپورٹس یہ ہیں کہ امریکہ نے افغانستان کے کابل ایئرپورٹ کو خالی کرنا شروع کر دیے ہے۔ 3 گیٹ کابل ایئرپورٹ کے طالبان کو دے دیے گئے ہیں، اور ایک چھوٹا سا حصہ ہے کابل ایئرپورٹ کا جو فی الحال امریکہ کے پاس ہے۔ برطانیہ اور دیگر ملکوں کی فوجیں پہلے ہی نکل چکی ہیں، اور پینٹاگون کسی بھی وقت مکمل فوجی انخلا کر کے کابل ایئرپورٹ کی ذمہ داریاں طالبان کو دے سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آنے والے 48 گھنٹے یا پھر 72 گھنٹے تک کا جو وقت ہے یہ افغانستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ افغانستان ہمیشہ کے لیے غیر ملکی فوجیوں سے آزاد ہو جائے گا اور طالبان کا عملاً افغانستان کے اندر کنٹرول ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک اور خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان سابق کے جو حکومتی لوگ تھے، جو وزراء تھے، عہدیداران تھے، ان کو اپنی کابینہ کے اندر، حکومت کے اندر کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں افغان طالبان کے جو مجاہدین ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو ان کے جو اس وقت جو ان کے ورثاء ہیں، اور اسی طرح سے جو مجاہدین جو جنگیں لڑتے رہے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ جو طالبان سے حکومت چھینی گئی تھی وہی حکومت بحال کی جائے۔ تو اس لیے ناظرین، جو عبداللہ ہیں، حامد کرزئی ہیں، یا دیگر جو بڑے عہدیداران رہے ہیں پچھلی حکومت کے اندر، گزشتہ حکومت کے اندر، ان کو طالبان کی کابینہ کے اندر کوئی بڑا عہدہ ابتدائی طور پر نہیں مل سکتا ہے۔ ہاں، جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو کوئی ذمہ داری انہیں دی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے افغان طالبان کی نئی کابینہ کے اندر صرف افغان طالبان کے مجاہدین ہوں گے، اور افغان طالبان کے سرکردہ رہنما ہوں گے، سرکردہ لوگ ہوں گے، ان کو وزراء کے اور دیگر عہدے انہیں دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو امریکہ کے مندوب ہیں افغانستان کے حوالے سے، جن کا نام زلمے خلیلزاد ہے، ان کا بھی ایک تازہ بیان اور ان کا تازہ ایک بیان سامنے آ رہا ہے کہ وہ انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے طالبان سے رابطے میں ہے، لیکن طالبان نہ تو زلمے خلیلزاد کے محتاج ہیں اور نہ ہی امریکہ کے، وہ فیصلے آزادانہ طور پر کریں گے۔ ناظرین، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ طالبان کے جو ڈپٹی پولیٹیکل لیڈر ہیں، جن کا نام شیر عباس تنگزئی ہے، ان کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ مساوی تعلقات چاہتے ہیں، اور دنیا ہماری خود مختاری کا، ہماری آزادی کا احترام کرے، اور ہمارے معاملات کے اندر انٹرفیئر نہ کرے، مداخلت نہ کرے، اور ہم دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب دنیا کے مختلف ممالک طالبان کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، تعلقات بھی بنا رہے ہیں، اور امریکہ نے، نیٹو نے اور دیگر ممالک نے بھی طالبان کے رویوں کو دیکھ کر طالبان کے ساتھ رابطے کرنے اور تعلقات بنانے کے لیے یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ اس وقت ناظرین، افغانستان کے اندر نیٹو کے رکن ممالک میں سے ترکی واحد ایسا ملک ہے جس نے اپنا سفارت خانہ عملاً طالبان کی حکومت میں کابل کے اندر کھول لیا ہے، اوپن کر لیا ہے، اور ترکی کا جو سفارتی عملہ ہے وہ کابل کے اندر کام کر رہا ہے، ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے۔ ترکی اور طالبان کے درمیان صلح کروانے میں پاکستان نے بڑا رول پلے کیا ہے، اور پاکستان ہی کے ذریعے سے طالبان اور ترکی ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، اور اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ ترکی بھی عالم اسلام کا ایک مضبوط اور طاقتور ملک ہے، اور اسی طرح سے طالبان بھی ابھرتی ہوئی طاقت ہیں، اور پاکستان پہلے ہی دنیا کے اسلامی ممالک کا پہلا ملک ہے جو ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ تو بہرحال ناظرین، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر، کویت اور اس کے علاوہ ایران اور دیگر ممالک ہیں، یہ سارے مشترک ہو کر، متفق ہو کر اسلامی دنیا کے مسائل کے لیے کافی پوزیٹیو اقدامات کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے تعلقات کا آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، کچھ دیگر خبریں ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ مثلاً ایک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو بائیڈن، جو امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے ایک وارننگ جاری کی ہے، ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ افغانستان کے اندر مزید داعش کے حملوں کا خطرہ موجود ہے، اور کابل ایئرپورٹ پر بھی مزید دھماکے اور حملے ہو سکتے ہیں، لہٰذا لوگ کابل ایئرپورٹ جانے سے گریز کریں۔ یہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک الرٹ جاری کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، جو بائیڈن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ داعش کے خلاف امریکہ جو اٹیک ہے، جو اسٹرائک ہیں، وہ جاری رکھے گا، حملے جاری رکھے گا۔ اس سے پہلے امریکہ نے ننگرہار کے اندر جمعے کے روز ایک ڈرون حملے کے اندر داعش کے جو بڑے لوگ تھے ان کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ناظرین، پینٹاگون نے بیان جاری کیا تھا کہ یہ جو داعش کے لوگ مارے گئے ہیں ان کے نام جاری نہیں کیے جائیں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ داعش کے بڑے لوگوں کو، بڑے لیڈروں کو قتل کر دیا گیا ہے ننگرہار کے اندر جو حملہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، امریکہ نے جو ڈرون حملہ کیا ہے طالبان کی حکومت میں، یہ پہلا ڈرون حملہ تھا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے یہ ڈرون حملہ قطر سے کیا ہے۔ قطر کے اندر امریکہ کا فوجی اڈہ ہے، وہاں سے اس ڈرون کو اڑایا گیا
گیا تھا اور اس کے ذریعے سے حملہ کیا گیا تھا۔ لیکن رائٹر کے اندر طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ایک بیان بھی نشر ہوا تھا، جس کے بارے میں ذبیح اللہ مجاہد نے خود کہا ہے کہ رائٹر نے ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیے ہے، لہٰذا اس کو اہمیت نہ دی جائے۔ لیکن بہرحال رائٹر کا دعویٰ تھا کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے، ڈرون حملہ، اس کی طالبان سے پیش کی اجازت نہیں لی گئی ہے اور طالبان کی اجازت کے بغیر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو طالبان نے اس کا رد عمل دیا تھا کہ امریکہ کو ہماری اجازت کے بغیر حملے کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم سے اجازت لینی ہوگی، ورنہ اس طرح کے حملوں کی اجازت طالبان نہیں دیں گے۔ لیکن بہرحال افغان طالبان کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ملا عبدالغنی برادر، ان کے ساتھ CIA کے جو چیف ہیں ولیم برنس، وہ 3-4 روز پہلے کابل میں ملاقات بھی کر چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان اتفاق رائے ہوا ہے کہ مشترکہ دشمنوں کو مشترکہ طور پر حملوں کے اندر مارا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے داعش کے خلاف طالبان پہلے ہی ایکٹیو ہیں، کیونکہ داعش نے طالبان کو ایک طرح سے کافر قرار دے رکھا ہے اور ان کے خلاف فتوے بھی جاری کر رکھے ہیں، اور داعش نے طالبان کو اپنا دشمن بھی ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ تو اس لیے طالبان بھی پہلے آپریشن کرتے رہے ہیں، اور طالبان کے ترجمان سہیل شاہین پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم داعش کو چند دنوں کے اندر ختم کر دیں گے، جب تک امریکی قبضہ ہے تب تک مشکل ہے، لیکن امریکہ کے جانے کے بعد داعش کا کوئی وجود افغانستان کی سرزمین پر نہیں رہے گا۔ ناظرین، ذبیح اللہ مجاہد نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا ہے، جس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میڈیا پر مختلف پروپیگنڈے نشر ہو رہے ہیں، جھوٹی خبریں نشر ہو رہی ہیں۔ ایک خبر تو یہ چلائی جا رہی ہے کہ 2 پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں جو کابل کے اندر ترکمانستان کے جو سفارت خانہ تھا اس پر حملہ کرنے جا رہے تھے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت خبر ہے۔ دراصل بھارت کا میڈیا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی خبریں نشر کر رہا ہے تاکہ پاکستان اور طالبان کے تعلقات بگڑیں۔ بھلا پاکستان کیسے ترکمانستان کے سفارت خانے پر حملہ کروائے گا، جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران کے وزٹ پر ہیں اور طالبان کی اسلامی حکومت کو تسلیم کروانے کے لیے ایک اتفاق رائے پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے طالبان کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ جھوٹی خبریں ہیں، ان پر دھیان نہ رکھا جائے، اور ان خبروں کے ذریعے سے دراصل طالبان کو اور ان کے پڑوسیوں کو اور ان کے اتحادیوں کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کابل سے 8 چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس میں اشرف غنی حکومت کا ایک چوکیدار اور ایک محافظ بھی شامل ہے، جبکہ بچے اغوا کرنے والا ایک گینگ اور ایک گروہ بھی طالبان نے گرفتار کر لیا ہے۔ طالبان کہتے ہیں کہ جرائم کا خاتمہ کر کے دم لیں گے اور کسی بھی طرح کی چوری کو، ڈکیٹی کو یا کسی بھی طرح کے جرم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ قانون کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق سزاؤں کا نفاذ ہوگا، حدود اللہ کا نفاذ ہوگا، لہٰذا جو مجرم ہیں وہ باز آ جائیں اور جرائم سے باز آ جائیں اور لوگوں کو تنگ کرنے سے باز آ جائیں۔ تو یہ طالبان کی اسلامی حکومت ہے، یہ طالبان کے اسلامی نظام ہے، جس کے نتائج عوام کو مل رہے ہیں، اور افغانستان پورا کا پورا الحمدللہ پرامن ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے مستقبل کے اندر نہ صرف اسلامی دنیا کے اندر اس طرح کا آئیڈیل اسلامی نظام کے لیے لوگ کوشش کریں گے، بلکہ پوری دنیا اسلام کی طاقت کو، اسلامی تعلیمات کو بھی اپنائے گی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو کریں، اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، میسنجر پر بھی شیئر کریں تاکہ لوگ پروپیگنڈے سے بچ سکیں اور درست معلومات ان تک پہنچ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔